अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका होस्ट मोहम्मद राह खालिद एक दफ़ा फिर से आपके सामने प्रोग्राम लेके एडिक्शन प्रिवेंशन। नाज़रीन, आज जिस मौजू पे मैं बात करूंगा वो इंतहाई संजीदा और सेंसिटिव है और इस टॉपिक पे हमारे मुआशरे में आमतौर पे बातचीत नहीं की जाती और अगर की भी जाती है तो उसको इतना इलेबोरेट नहीं किया जाता या उससे कुछ फाइंडिंग्स अखज़ नहीं होती। जस्ट एक डिस्कशन होती है या बहस होती है और फिर इस बात को ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन ये मौजू बहुत अहमियत का हामिल है, इस पे बात होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस पे बात नहीं करेंगे तो मसले बढ़ते रहेंगे। नाज़रीन, आज का मेरा टॉपिक है कि नशा करने वाले को मुआशरा कबूल क्यों नहीं करता। एक ड्रग एडिक्ट को मुआशरा अपने साथ क्यों नहीं लेके चलता। एक नशा करने वाले की हमारे मुआशरे में क्यों कोई जगह नहीं है। आज हम इस मौजू पे बातचीत करेंगे। नाज़रीन, ये मौजू इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन साथ ही साथ ये नशा करने वालों के लिए और सोसाइटी के लिए, दोनों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि जब दोनों फरीक अपनी अपनी जगह पे बिखरे हुए रहते हैं, यानी नशा करने वाला एक साइड पे रहता है और मुआशरा एक साइड पे रहता है, तो वो जो एक गैप होता है, उस गैप की वजह से बुराइयां जन्म लेती हैं और उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत से मसाइल बढ़ते जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होते हैं। आप किसी भी ड्रग एडिक्ट से पूछें कि आपका सोसाइटी के बारे में क्या कहना है या आपकी ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है सोसाइटी के बारे में, तो वो आपको सोसाइटी को किसी अच्छे लफ्जों में याद करते हुए नहीं नजर आएंगे। वो आपको गिले शिकवे करते नजर आएंगे। वो मुआशरे के हर फर्द से गिला रखते हैं कि लोग हमसे अच्छा सलूक नहीं करते, लोग हमें दुत्कारते हैं, लोग हमें पास बैठाना पसंद नहीं करते, और जब हम मदद मांगते हैं तो हमें कोई मदद नहीं देता। लेकिन दूसरी साइड पे जब आप सोसाइटी वालों से पूछते हैं कि भाई आप क्यों नहीं नशा करने वाले को कबूल करते, तो एक फहरिस्त, एक लंबी लाइन लग जाती है उनकी खिलाफ, जो पॉइंट्स हैं, जो बातें हैं, जो लोग बताते हैं कि नशा करने वाला चोरी करता है, नशा करने वाला झूठ बोलता है, धोखा, फ्रेब, ये रिश्तेदारियां खराब करता है, ये ताल्लुक ठीक से कायम नहीं रख पाता, ये ना अपना भला करता है ना दूसरों का भला करता है। इसके अलावा बेशुमार। मैं चाहूंगा कि आप भी कमेंट्स में और कॉल्स में इन चीजों के बारे में बात करें, हमें आगाह करें कि आपकी क्या राय है कि नशा करने वाले को मुआशरा क्यों कबूल नहीं करता। और इस पे एक बड़ी हेल्दी डिस्कशन हम इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में आप जब ये देखेंगे कि आज जो हमने बातें की तो आपको उनसे बड़ा फायदा होगा और आपका कोई नजरिया एक नशा करने वालों के बारे में बन चुका होगा। तो आप इस प्रोग्राम को आखिर तक देखिए, आपको इस प्रोग्राम से इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, लेकिन आपकी राय बहुत जरूरी है। अगर आप राय नहीं देंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि आप क्या सोचते हैं, और आप भी कुछ ऐसा बताएं कि जिससे लोगों का नजरिया बदल जाए। आप अपने नजरियात पेश करें, आप अपनी राय पेश करें। हमारे पेज पे इस प्रोग्राम में आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और आप हमें, अगर कोई सेंसिटिव इशू है, आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा 0333663455। आप इस पे कॉल कर सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो चलिए नाज़रीन, डिस्कशन शुरू करते हैं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये वन वे डिस्कशन नहीं होगी, बल्कि ये हमारी और आपकी दोनों की डिस्कशन होगी। और मैं कैमरे से पीछे और आप कमेंट्स में और मोबाइल पे कॉल के जरिए मुझसे बातचीत करेंगे, क्योंकि नाज़रीन ये मसला सिर्फ मेरा और आपका नहीं है, ये मसला सारी अक़वाम का है। और स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आप देखें कि पाकिस्तान में एक नशा करने वाले के साथ क्या सलूक होता है, या आपका नशा करने वाले के बारे में क्या कहना है कि एक नशा करने वाले का जब भी जहन में नाम आता है कि एक नशेई, तो उससे एसोसिएटेड चीजें क्या होती हैं।
धोखे बाज, फरेबी, झूठा और बुरी हरकत करने वाला, बुरे रवैयों का हामिल इंसान। लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो नशा करने वाले तो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं। उसमें आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट नशा करते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, आर्मी के जनरल्स, फौजी और पुलिसमैन। अब किसी भी शोबे में चले जाएं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जो कि नशा करती हैं, लेकिन चूंकि वो इतना नजर नहीं आता या कुछ स्टेटस की बात होती है तो लोग बात नहीं करते, उन्हें बुरा नहीं कहते, लेकिन दिल में उन्हें भी बुरा जानते हैं। तो नशा करने वाले को हमारे मुआशरे में कोई जगह नहीं दी जाती। नशा करने वाले की हमारे मुआशरे में जगह है ही नहीं। तो जब एक किसी शख्स की हमारे मुआशरे में जगह ही नहीं है और फिर भी हम उसको साथ रखें, तो फिर ना वो ठीक होगा ना हम ठीक होंगे। तो हमें कुछ सोचना होगा, हमें समझना होगा, हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ऐसा आखिर क्यों है। और फिर सिर्फ यही नहीं सोचना कि आखिर ऐसा क्यों है, हमें प्रैक्टिकल चीजों के बारे में भी सोचना है कि अब करना क्या चाहिए। लेकिन करना क्या चाहिए से पहले जरूरी है कि हम इस चीज पे बातचीत करें कि आखिर ऐसा है क्यों। अब आइडेंटिफाई करें चीजों को। चलिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। देखिए नाज़रीन, एक माइंड सेट है नशा करने वालों के खिलाफ, एक लर्न बिहेवियर्स हैं, स्कीमास हैं जो हम बचपन से नशा करने वालों के बारे में अपने दिमागों में रखते हैं। एक मेंटल इमेज है हमारे दिमाग में एक नशा करने वाला क्या होता है। जिस तरह एक हमारा किसी मौलवी के बारे में हमारी एक मेंटल इमेज होती है, जिसे कहते हैं कि ज़हनी नकूश हमारे जहन में बचपन से पैदा होते जाते हैं। और इसी तरीके से एक फौजी के बारे में हमारी क्या राय है, एक टीचर के बारे में हमारी क्या राय है, इसी तरह एक नशा करने वाले के भी बारे में भी हमारा एक मेंटल इमेज है कि नशा करने वाले को हम क्या समझते हैं। तो नशा करने वाले को हम झूठा समझते हैं, नशा करने वाले को हम फरेबी समझते हैं, नशा करने वाले को हम धोखाबाज समझते हैं, नशा करने वाले को हम कहीं का नहीं समझते। एक फकीर से भी निचला दर्जा हमारे मुआशरे में नशा करने वाले को दिया जाता है। उसे किसी भी जगह बुलाया नहीं जाता, ना वेलकम किया जाता है, और अगर आ जाए तो जगह नहीं दी जाती। और माफ कीजिएगा, एक वर्स्ट एग्जांपल मैं आपको दूं कि ख्वाजा सराहों से भी घिरकर ये इनका दर्जा होता है। इवन उनको भी लोग पैसे दे देते हैं, लेकिन इनको नहीं देते कि इसने तो नशा ही करना है, या उन्हें दुदकारा इस तरीके से जाता है कि वो मुआशरे का कोई निचला तरीन दर्जा रखते हैं, इंसानियत से घिरा हुआ वो दर्जा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या वो इंसान नहीं? आखिर वो ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से उन्हें मुआशरा इस हद तक नीचे ले जाता है, इस हद तक गिरा देता है? तो नाज़रीन, कसूर दोनों तरफ है। वो कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है, तो कसूर दोनों का है। कसूर नशा करने वाले का भी है और कसूर मुआशरे का भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नशा करने वाले का क्या कसूर है, उसके बाद हम फिर सोसाइटी की तरफ बात करेंगे कि सोसाइटी का क्या रोल है। तो नाज़रीन, नशा करने वाले का कसूर ये है कि वो शुरू में जब नशा करता है तो तब उसकी खुद की मर्जी होती है, उसे कोई मजबूर नहीं करता कि तुम नशा करो, और अगर मजबूर करता भी है तो आखिरकार उसका अपना फैसला होता है कि वो नशा करे या ना करे। और जब वो क्यूरियोसिटी में, तजस्सुस में नशा कर लेता है तो फिर उसका दिल करता है कि एक दफा फिर करें, एक दफा फिर करें, एक दफा फिर करें। पर हैरानगी की बात यह है कि नशा करने वाले के जहन में भी एक नशई का जो एक इमेज है वो ही है जो मेरा आपका है, लेकिन फिर भी वो करता है। आखिर वो ऐसा क्यों करता है? एक्चुअली वो इसलिए करता है कि उसने कभी सोचा ही नहीं होता कि वो एक दिन नशई बन जाएगा। एक नशा करने वाला कभी भी ये नहीं सोचता कि एक दिन मैं नशई बन जाऊंगा, यानी मैं प्रॉपर एडिक्ट बन जाऊंगा। एक नशा करने वाला हमेशा ये सोचता है कि ये तो मेरी टेंशन दूर करेगा, ये तो मेरी खुशी ज्यादा करेगा, लेकिन मैं नशे पे लगूंगा नहीं, मैं इसके कंट्रोल में रहूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। वक्त गुजरता जाता है और मसले बढ़ते जाते हैं, और फिर एक वक्त आता है
کہ انسان نشے کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بس میں نہیں رہتا نشے سے دور رہنا، پھر وہ نشہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرتا ہے، کیونکہ نشہ جسم کی ضرورت بن جاتا ہے، نشہ جسم کی نارمل فنکشنلٹی کرنے کے لیے ضرورت بن جاتا ہے، تو اسے پھر نشہ کرنا پڑتا ہے۔ تو the point is this کہ شروع میں نشے کے آغاز میں، نشے کی بیماری کے آغاز میں تو قصور انسان کا ہوتا ہے، لیکن جب یہ ایک پراپر بیماری بن جاتی ہے پھر اس انسان کا قصور نہیں رہتا، پھر اسے مدد چاہیے ہوتی ہے۔ مدد تو شروع میں ہی چاہیے، لیکن تب ہم اس کو بلیم نہیں کر سکتے کہ تم ایک ایڈکٹ ہو تو اس لیے تم معاشرے کا حصہ نہیں ہو۔ ہمارے معاشرے میں بالکل اپوزٹ ہے، جو نشہ کر رہا ہوتا ہے اور شروع کے دنوں میں ہوتا ہے، اور حالانکہ اسے انتہائی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اسے فوری طور پہ نشے سے بچا لیا جائے، اس پہ فوکس نہیں کیا جاتا، اور چونکہ وہ اس کے کام دھندے خراب نہیں ہو رہے ہوتے، ڈسٹرب نہیں ہو رہے ہوتے، اس کی زندگی کے جو پہلو ہیں یعنی کہ اسپرچول، سائیکولوجیکل، فزیکل اور جو اکنامیکل ہے یا سوشل اس کا جو سٹیٹس ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہوتا، نشہ بھی جاری رہ رہا ہوتا ہے اور سارے کام دھندے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور لوگ توجہ بھی نہیں دیتے۔ اور اگر گھر والوں کو پتہ چل جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بچہ ہے سدھر جائے گا، تھوڑی سی تو استعمال کرتا ہے، کوئی بات نہیں، ابھی کون سا یہ بڑا نشئی بن گیا ہے، اتنا تو سبھی کرتے ہیں، اس طرح کی بہت سی باتیں گھر والے کہتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ نشہ بیماری بن جاتا ہے، اور جب یہ بیماری بن جاتا ہے تو سب دھتکارنے لگتے ہیں، سب اسے اپنے سے دور کرنے لگتے ہیں، اور اسی وقت تو اسے ضرورت ہے کہ بہت زیادہ اس کی مدد کی جائے، کیونکہ اب اس کے بس میں نہیں رہا۔ اور اسی وقت پہ عین موقع پہ جیسے کوئی دوست دغا دے جاتا ہے، اسی طریقے سے ہم بھی نشہ کرنے والوں کو عین وقت میں بیچ چوراہے چھوڑ کے ہم اسے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سوسائٹی کا رول ہے، سوسائٹی کی غلطی کہ ہم نشہ کرنے والوں کو بیچ چوراہے چھوڑ دیتے ہیں مرنے کے لیے، اور ہم پلٹ کر دیکھتے تک نہیں کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا، اور ہم انہیں معاشرے کا ایک سب سے برا انسان سمجھتے ہوئے انہیں اپنے سے بہت دور کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے بارے میں نظریات قائم کر لیتے ہیں کہ نشہ کرنے والے تو ہوتے ہی برے۔ لیکن اگر دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو نشہ کرنے والے بھی کچھ کم نہیں کرتے۔ جب یہ بیماری بنتی ہے، جب نشہ بیماری بنتی ہے تو تب برائیاں جنم لینے لگتی ہیں، نشہ کرنے سے بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں، اور نشہ کرنے سے جو برائیاں جنم لیتی ہیں ان میں سب سے جو عام ہے وہ ہے جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، اور یہ تو بہت عام ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا یہ نشہ کرنے والے کی اصل میں ضرورت بن جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو وہ گھر والوں کو مطمئن نہیں کر سکے گا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں سے آئے ہو، میں بس دوستوں کے پاس تھا، آنکھیں کیوں لال ہیں، وہ میں بائک چلا رہا تھا تو آنکھوں میں کچھ مٹی چلی گئی تو آنکھیں لال ہیں، لیٹ کیوں آئے ہو، میں بس دوستوں کے ساتھ تھا۔ اب جب انسان اس طرح کی چیزوں کو باری باری پریکٹس کرتا جاتا ہے، بار بار یہ چھوٹے چھوٹے اور بظاہر بے ضرر لگنے والے جھوٹ جب بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں تو وہ بڑے پکے عادتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر جھوٹ بولنا ایک پکی عادت بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ دھوکہ دینا، فریب کرنا، غلط بات کرنا۔ تو اسی طریقے سے ناظرین بھی کالز آ رہی ہیں، لیکن آپ پلیز کال تھوڑی دیر بعد کیجیے گا۔ ابھی میں تھوڑا سا کو ایکسپلین کر لوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کالز لیں گے۔ ابھی میں نے ایک کال ہولڈ پہ رکھی ہے، اس کے بعد میں کالز بھی انشاءاللہ پروگرام میں شامل کروں گا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ معاشرے کا بھی قصور ہے۔ معاشرے کا قصور یہ ہے کہ ہم نشہ کرنے والے کو شروع میں روکتے ہی نہیں کہ وہ نشے کی طرف جائیں، ہم اجازت دیتے ہیں۔ جیسے پچھلے پروگرام میں نے 3 A's کا ذکر کیا کہ ایکسیپٹیبلٹی ہے نشہ کرنے والوں کی ہمارے معاشرے میں، اور اویلیبلٹی ہے نشے کی ہمارے معاشرے میں، اور ایکسیسیبلٹی بھی ہے۔ اور ان تینوں پوائنٹس میں جو سب سے اہم تھا اور سب سے الارمنگ تھا وہ یہ تھا کہ نشہ کرنے والے کو جو ایکسیپٹیبلٹی ملتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں وہ سب سے زیادہ ڈینجرس اور سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ لوگ شادی بیاہ پہ
نشہ کرنے کو کوئی بری بات نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اٹس اوکے, آج تو پارٹی ہے, آج تو سارے بچے ہیں, نوجوان ہیں, یہ اگر پارٹی ڈانس کر رہے ہیں, بیئر شراب پی رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, انہوں تو ابھی کر رہے ہیں. تو جب ہم خود قبولیت دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی یعنی کہ ہم نشہ شروع کرنے میں مدد کرتے ہیں. ہم یس کہتے ہیں, ہم یس ٹو ڈرگس کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ہم قبولیت دیتے ہیں. اور جب ہم کسی چیز کو قبولیت دے دیتے ہیں تو اس چیز کو بڑھنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. اس قبولیت کے فوری بعد پھر جب وہ فرد کیوراسٹی میں شروع میں کرتا ہے تو پھر کیوراسٹی بیماری میں جب چلی جاتی ہے تو پھر وہی گھر والے, وہی لوگ اس کو دھتکارتے ہیں, اس کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں, اسے اپنے پاس بٹھاتے نہیں, اسے اس کے مسئلے کو بارے میں پوچھتے نہیں. اور جب پھر اسے پوچھا نہیں جاتا, اس کی مدد نہیں کی جاتی, تو بیماری اور بڑھتی جاتی ہے, اور بڑھتی جاتی ہے. اور پھر اس بیماری کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ چوری کرتا ہے, وہ ڈاکہ ڈالتا ہے, وہ گھر والوں کے ساتھ رویے غلط کرتا ہے, کیونکہ وہ اب بیماری کے انفلوئنس میں ہے. وہ اب خود وہ انسان نہیں رہا ہوتا. اب اس کے اوپر جو کنٹرول کر رہا ہے, اس کی شخصیت کو جو چیز کنٹرول کر رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈرگس. جس قسم کی بھی وہ کر رہا ہے اس طریقے سے اس کے جسم کو, اس کے دماغ کو وہ نشہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اب چوری کرنا اس کی مجبوری ہے کیونکہ کوئی اسے پیسے نہیں دے گا. میں پیسے دینا اچھا نہیں کہہ رہا کہ لوگ اسے پیسے دیں, لیکن میں فیکٹرز بتا رہا ہوں. پھر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, اور پھر معاشرے میں برائیاں بہت سی پھیلتی ہیں, اور ان سب کی ذمہ داری ہم پہ بھی آتی ہے اور نشہ کرنے والے پہ بھی آتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی ایک فریق کو برا نہیں اور دوسرے فریق کو اچھا نہیں کہہ سکتے. یعنی اگر ہم نشہ کرنے والے کو کہیں گے یہ بہت اچھے لوگ ہیں تو ایسا بھی ٹھیک نہیں ہوگا, اور اگر ہم کہیں کہ یہی برے لوگ ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طرح اگر ہم سوسائٹی کو کہیں کہ سوسائٹی نشہ کرنے والے کو برا سمجھتی ہے تو اچھا سمجھتی ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں. اور میں یہ کہوں کہ نشہ کرنے والوں کو ویلکم ہی بس ہمیشہ کریں تو یہ بھی ٹھیک نہیں. ڈرگس کو نو کہنا چاہیے, شخص کو نہیں. ڈرگس کو معاشرے میں یعنی جو بندہ ڈرگس کر رہا ہے اس کو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ملنی چاہیے. جو ڈرگس کر رہا ہے اس کو قبولیت نہیں ملنی چاہیے, لیکن ڈرگس کو, اس انسان کو نہیں. اب انسان کو کی قبولیت بحال رکھیں, لیکن اس کے ساتھ جو برا رویہ ہے اس کی قبولیت ختم کر دیں. تو معاشرے میں ایک نشہ کرنے والے کو قبول اسی لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ معاشرے میں برائیاں بڑی پھیل جاتی ہیں. اور پھر کچھ یہ لرن بیہیویئرز بھی ہیں, ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک بلیف سسٹم ہے لوگوں کا نشہ کرنے والوں کے لیے جو بچپن سے چلا آ رہا ہے, بلکہ بچپن سے نہیں, یہ تو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے. جیسے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی مینٹل سکیماز کی, کہ یہ مینٹل امیجز جو ہمیں بچپن سے ہی ملتے ہیں کہ یہ ایک شخص ملا ہے, یہ مولوی ہے, یہ سپاہی ہے, یہ فوجی ہے اور یہ استاد ہے. اسی طریقے سے ایک نشہ کرنے والے کا بھی مینٹل امیج ہمارے دماغ میں بچپن سے ہے, اور یہی مینٹل امیج اسٹرانگ ہوتا ہوتا, مضبوط ہوتا ہوتا ایک فرم بلیف میں بدل جاتا ہے کہ نشہ کرنے والا ایک انتہائی برا انسان ہے اور اسے آپ نے معاشرے میں قبولیت نہیں دینی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ایک نشہ کرنے والے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ایک نشہ کرنے والے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں آپ کو خود بتاتا ہوں کہ جب میں اس فیلڈ میں نہیں تھا اور میں نے ایڈکشن کے بارے میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی اور اس کو سائنٹیفکلی نہیں دیکھا تھا, تو میں بھی ایک نشہ کرنے والے کو ایک انتہائی بد کردار انسان سمجھتا تھا کہ یہ تو معاشرے کا ایک نیچ انسان ہے اور یہ اس کے کریکٹر کا فلا ہے. اور پھر جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا, اس بیماری کو اسٹڈی کیا, تو مجھے پتا چلا کہ بات تو یہ نہیں ہے. سارا قصوروار وہ شخص نہیں ہے, قصوروار تو ہم بھی ہیں جو نشہ کرنے کو, نشے کے آغاز میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں, اور ناظرین بلکہ ہم اس سے اور بہت کچھ کرتے ہیں. ہم اس کے نشہ کو قائم رکھنے میں بھی بڑا کردار ادا کرتے ہیں. یعنی شروع کرنے میں بھی مدد دی کہ یس ٹو ڈرگ کہا کہ کوئی بات نہیں, شادی بیاہ ہے کر لیں. اس کے بعد اس کے قائم رہنے میں بھی کہ جب وہ پراپر ایڈکشن کی طرف جاتا ہے تو ہم جب اسے دھتکارتے ہیں تو ایک نشہ کرنے والا اپنی سٹریسرز اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے پھر ڈرگز کرتا ہے, ایک دفعہ, دو دفعہ اور بار بار.
ایک نشہ کرنے والے کو اگر 10 سال بعد پوچھا جائے کہ آپ نے نشہ کیوں شروع کیا تھا اور اب کیوں کر رہے ہیں، تو وہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ شروع تو میں نے کیا تھا صرف ایک پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اور اب کیوں کر رہا ہوں، اب بس میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اور اگر پوچھا جائے وہ پریشانی تو سالوں پہلے چلی گئی، تو اب کیوں کرتے ہو بھائی، تو اب میرے کنٹرول میں نہیں ہے، معاشرہ میں قبول نہیں کرتا، اگر میں چھوڑ بھی دیتا ہوں گھر والے تو پھر بھی مجھ پہ شک کرتے ہیں، میں اگر نشہ نہیں بھی کرتا تو معاشرے میں مجھے نشئی کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے، کوئی بھی مجھے عام آدمی نہیں سمجھتا۔ یہ سب سے بڑی ڈیفیکلٹی ہے ایک نشہ کے علاج کے بعد مریض کو جو آتی ہے، معاشرہ پھر بھی اس کو اسی چور نگاہ سے دیکھتا ہے، بری نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ ایک اچھا انسان نہیں ہے اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ ناظرین، ہمیں اپنا کردار بھی دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس بھی کرنا ہوگا کہ ایک سارا قصور نشہ کرنے والے کا نہیں، سارا قصور ہمارا بھی نہیں، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ تو ابھی اس چیز پہ ہم بات چیت کرتے رہیں گے، لیکن یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی شخص کھڑا ہے جو بات کرنا چاہ رہا ہے کچھ، اور سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ہے کون، اور ذرا یہ بتائیے کہ یہ ہے کون، ذرا مجھے دکھائیے گا کیمرے میں کہ یہ ہے کون ہے اور یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تھوڑی سی جو پیلی ہے تو نہیں ڈالا، چوری تو نہیں کی ہے۔ ارے بھائی کون ہے آپ اور یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ ارے آپ تو چچا میاں لگ رہے ہیں۔ ہاں یہی تو بات ہے، آپ نے ہمیں پہچان لیا، ہم چچا میاں ہی ہیں، برخوردار چچا میاں ہی ہیں۔ چچا میاں آپ کی تو حالت مجھے کوئی ٹھیک نہیں لگ رہی، آج آپ کو ہوا کیا ہے؟ آپ تو بڑے صبح ٹھیک ٹھاک تھے۔ بس کچھ نہ پوچھو تلا میاں، صبح مجھے بہت گرمی لگ رہی تھی، آج ویسے بھی گرم دن تھا۔ اچھا، گرمیاں تو شروع ہو چکی ہیں۔ جی جی، تو میں گنے کا رس پینے باہر گیا۔ اچھا۔ آگے کچھ دوست مل گئے، انہوں نے کہا چھوڑو کیا گنے کا رس پینا، تمہیں سردائی پلاتے ہیں۔ ہاں، سردائی میں نے کبھی پی نہیں تھی۔ اچھا۔ میں کہ یہی موقع ہے، ذرا دوست بھی ہیں پی لیتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو بس وہ جب سے پی ہے تو کچھ پوچھو نا کیا حال ہے، پتا نہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم مجھے چار نظر کیوں آتے ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر؟ اپنی جگہ پہ یار، اپنی جگہ پہ بیٹھو پلیز، اپنی جگہ پہ بیٹھو۔ چچا میاں میں تو اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوں، آپ کا کچھ مسئلہ لگ رہا ہے، اور آج تو ہم بڑے سیریس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں۔ میرا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ میرا تو کبھی کوئی مسئلہ ہوا ہی نہیں تلا بھائی، مسئلہ ہوا ہی نہیں میرا کوئی۔ اچھا تو چچا میاں ذرا ٹھہریے، مجھے بتائیے کہ آپ نے اصل میں پیا کیا تھا؟ کیا آپ نے پیا کیا تھا؟ بھائی اس میں ایک پلوان سا بیٹھا ہوا تھا، اچھا، وہ بنا کے دے رہا تھا۔ اس نے ایک رکھا ہوا تھا کوئی پتہ نہیں مٹی کا کیا کہتے ہیں اسے، اور ایک وہ ڈنڈا سا تھا۔ ٹھیک 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 ٹھیک، دوری ڈنڈا۔ ہاں شاید یہی سردائی بنائی جاتی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، لفظ تو سردائی مجھے پتہ لگ گیا، وہ نہیں پتہ لگ رہا تھا۔ تو پہلے اس نے دودھ ڈالا، 2-3 بادام ڈالے، کچھ 2-3 اور چیزیں ڈالی، خشخاش، اور ہاں خشخاش، اور آخر پہ اس نے پتے ملائے، وہ مجھے سمجھ نہیں آئی، سبز رنگ کے پتے تھے۔ کیا دھنیا ڈال دیا تھا انہوں نے؟ دھنیا سے بھرے ہی تھے، دھنیا تو نہیں مجھے لگ رہا تھا، میں پودینہ تو نہیں تھا؟ نہیں، میں ذرا تھوڑا دور کھڑا تھا۔ اچھا، تو بس دوست ہی تھے، مگر ایک بات سمجھے، دوست ہنستے جا رہے تھے، پتہ نہیں کیوں، کیا وجہ تھی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر وہ بنا کے لائے، سب سے پہلے انہوں نے مجھے پلایا، میں نے بڑے شوق سے پیا، میں کیا واہ بھائی فرسٹ ٹائم پی رہا ہوں، مزہ بھی آیا۔ بھائی 5-10 منٹ بعد مجھے جیسے ایک بڑا سرور سا آنا شروع ہو گیا۔ اچھا، بڑا ہی ایک کہہ لو کہ لطف سا، ایک وہ تو نظر آ رہا ہے۔ تو چلو کبھی کسی دن تمہیں بھی پلاؤں گا، میرے ساتھ چلنا۔ اگر آپ تھوڑا سیریس ہو کے بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سیریس؟ اچھا سیریس ہو کے، کیونکہ آج میں تو سیریس ہی تھا، میں سیریس نہیں تھا۔ اچھا آپ سیریس تھے؟ ہاں، اسی لیے شاید معاشرہ قبول نہیں کرتا،
کہ جو یہ اٹھ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں نشہ کرنے کے بعد، شاید یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جب نشہ کرنے والا نشے میں دھت ہو کر کسی جگہ پر پہنچتا ہے تو وہ عجیب عجیب حرکتیں جب یہ کرتا ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں، رکھ دیجیے یہ وہ گنا تھا کیا؟ نہیں یہ کچھ نہیں تھا، یہ آپ اس پہ نہ کریں. اچھا تو ناظرین دیکھیں یہ حالت ہو جاتی ہے. ایک یہ چچا میاں ہمارے بڑا اچھا کردار ادا کرتے ہیں اور یہ بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں اور یہ بڑے نیشنل لیول پہ جانے مانے آرٹسٹ ہیں اور یہ کارٹونسٹ بھی بڑے اچھے ہیں اور میں حیران ہوں کہ یہ انہیں ہوا کیا ہے. اور دیکھیں جب میں انہیں پاس بٹھانا پسند نہیں کر رہا، چچا میاں یہ ہمارے سیٹ کو آپ خراب نہ کیجیے. نہیں مجھے لگا تھا جیسے کوئی اس پہ سانپ ہے، لیکن وہ ہے ہی، وہ تو ہے ہی گملہ ہی ہے آلریڈی. لیکن یہ پتہ ہے چھونے سے پتہ لگتا ہے، ویسے نہیں. یہ کیا میں یہ نہیں آپ بیٹھیے. چلے میرا کیا نا میرے ساتھ ملاقات مختصر کرنا ہوگی. ذرا بتائیے کہ پھر آپ کے ساتھ نشہ کرنا، وہ نشہ تھا کیا تھا؟ نشہ بھائی میں نے تو وہ سردائی پی تھی، نشہ کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو انہیں یہی نہیں پتا کہ ان کے دوستوں نے اس سردائی میں بھنگ ملا کے انہیں پلا دی. چچا میاں کبھی آپ بھنگ والے پکوڑے کھا لیتے ہیں اور اب آپ بھنگ کی والی سردائی پی آئے ہیں. آپ اتنے سادہ ہیں یا آپ کے جان بوجھ کے کرتے ہیں؟ کیا مجھے تو بس دوستوں نے دیا، میں نے دوستوں کی باتوں میں آیا اور میں نے انہوں نے جو کہا میں نے کر لیا. اچھا یعنی آپ کا اپنا، آپ خود دل سے نہیں گئے تھے نشہ کرنے؟ پہلی بات مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں نے نشہ کیا ہے کہ کیا کیا ہے. میں نے تو بس سردائی پی تھی بس، اس کے علاوہ مجھے کچھ یاد نہیں. بس وہ پتے مجھے سمجھ نہیں، باقی چیزیں میں دیکھتا رہا. پتے ہونے ہی تو اپنا کام دکھایا ہے اور وہ پتے بھنگ کے پتے تھے اور اسی لیے انہوں نے آپ کے دماغ کو ایسے جکڑ لیا ہے کہ یہ آپ چچا میاں نہیں رہے. یہ کیا کہا آپ نے؟ نہیں آپ ہیں چچا میاں لیکن آپ ابھی چچا میاں نہیں ہیں، ابھی آپ بھنگ کے اثر میں ہیں، ابھی آپ بھنگی چچا ہیں. اچھا تبھی آپ چار نظر آ رہے ہیں. اور یہ کیمرے جو لگے ہوئے ہیں، یہ 6 کیمرے کیسے ہو گئے بھائی؟ نہیں اتنے نہیں ہیں کیمرے کم ہیں اور میں بھی 4 نہیں 1 ہوں. اچھا اور آپ کی اصل میں نشہ کرنے کی وجہ سے سینسز تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی ہیں. تو کیا نام آپ کا؟ نام میں بھول گیا ہوں. صبح طلحہ تو میرا نام بھول گئے. ہاں وہی نا. طلحہ بھائی یہ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا کیا چاہیے اس سلسلے میں؟ اگر کوئی ایسی سچویشن آ جائے، کوئی مطلب آ جائے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ ناظرین سب کا مسئلہ ہے کہ دوست یار بہلا پھسلا کے پارٹی کے نام پہ لے جاتے ہیں اور پھر جب ایک ماحول بنا ہوتا ہے تو لوگ نشے کے لیے نہ نہیں کر پاتے اور وہ پھر کہتے ہیں کوئی بات نہیں، دوست ہیں کر لیتے ہیں، میں نے کون سا نشے پہ لگ جانا ہے، آج پی لیتا ہوں. اور سگریٹ، چرس، گردہ، شراب، ان کی تو ابتدا ہی دوستوں کے ساتھ موسٹلی ہوتی ہے کہ کالج میں، یونیورسٹی میں کوئی پارٹی ہے، کوئی فیسٹیول ہے، کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہے. چچا میاں یہ پیاری ہے لیکن میں اگر آڈینس کو بتاؤں گا نہیں تو پھر ٹھیک ہے. آپ بھی سنیے نا، آپ کے لیے تو بتا رہا ہوں. آپ نے کچھ کہا تھا، میں تو کچھ سنا ہی نہیں. اوہو اب انہیں کیا کہے انسان، لیکن آپ ضرور غور سے سنیے. آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی بیلی، کوئی آپ کا کوئی کزن، کوئی بھی آپ کو اگر نشے کی طرف راغب کرتا ہے تو اس کو assertively نو کہیے. آپ کا اس کے ساتھ نشہ کر لینے سے کوئی آپ کا تعلق اس سے مضبوط نہیں ہو جائے گا. کوئی وہ آپ کی گڈ بکس میں، اس کی ایک نشہ کرنے والے کی گڈ بکس میں آنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو اپنی زندگی کا سوچئے اور کبھی بھی نشے کا آغاز مت کیجیے، چاہے دوست کتنا بھی آپ پہ فورس کریں. آپ بڑے اچھی طریقے سے انہیں نو کہہ کے وہاں سے نکل سکتے ہیں اور اگر وہ ناراض ہوتے ہیں تو وہ وقتی طور پہ ناراض ہوں گے کیونکہ نشہ جب کوئی شیئر کرتا ہے تو وہ کوئی اتنا خوشی سے شیئر نہیں کرتا اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی بعد میں نے ہی اس سے نشہ لیا کرنا. اچھا طلب یہاں ایک بات بتائیں. جی جب یہ میں پی کے نکلا ہوں، اچھا مجھے کسی نے بٹھایا ہی نہیں. میں رکشے والے وہی نا، میں ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو پہلے میں نے رکشے والے کو ہاتھ دیا. اچھا وہ پہلے تھوڑی دیر رکا، مجھے دیکھ کے یوں بھاگا کہ پتہ ہی نہیں لگا. کیوں آپ کے پاس کوئی گن وغیرہ تھی؟ نہیں کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس تو کچھ بھی. میں ویسے میں گن رکھ سکتا ہوں، میرے جیسا شریف بندہ. جی تو اس کے بعد پی سکتے ہیں. کیا
کیا کچھ نہیں اچھا 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 اچھا. پھر اس کے بعد میں نے وہ ایک ٹیکسی والے کو روکا, وہ بھی اسی طرح 2 منٹ رکا. ٹھیک ہے. پھر مجھے غصہ آیا, میں نے کہا میں تو جانا ہے واپس, میں نے جانا ہے, تو میں ایک بس پہ چڑھ گیا. بس کا میں نے ہینڈل پکڑ لیا, اندر کنڈکٹر نے, لوگوں نے مجھے اندر ہی نہیں داخل ہونے دیا. ٹھیک. یہ کیا وجہ تھی طلحہ بھائی, آپ مجھے ذرا یہ بتائیں پلیز. وہ تو میں بتاتا ہوں, لیکن پھر آپ پہنچے کیسے یہاں پہ؟ پھر کیا کرنا تھا, پیدل چلتے چلتے میں یہاں آیا ہوں. تو آپ کے پاس پیسے تھے, آپ ٹیکسی کراتے آرام سے آ جاتے. وہی تو بتا رہا ہوں, ٹیکسی والا, رکشے والا, بس والا, کسی نے بٹھایا ہی نہیں مجھے. تو آپ اپنے پیسے دیتے تو پیسے سے تو کوئی پیسے ہو میرے خیال میں دوستوں نے میرا پرس جو تھا نا وہ نکال لیا تھا. یاد آیا مجھے, ہاں مجھے یاد آیا, دوستوں نے میرا پرس نکال لیا تھا. اچھا. دیکھیں ناظرین, یہی ہوتا ہے زیادہ تر. اب میں چچا میاں ذرا غور سے سنیے گا اور اپنی ذرا حالت پہ قابو پانے کی کوشش کریں. میں بڑی سیریس بات بتانے جا رہا ہوں. کیا بار کیا کہہ رہے ہیں کہ حالت, میری حالت تو ٹھیک ہے, مجھے تو نہیں لگ رہا کیا ہوا ہے, آپ ہی کہہ رہے ہیں. ناظرین یہ تو ابھی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چچا میاں ہمارے اچھے بھلے تھے, ان کو کیا ہوا؟ بیٹھے نہیں بیٹھے, آپ کھڑے ہوں گے تو زیادہ مسئلہ ہوگا. یعنی کوئی آؤ, ان کو لے جائیں ذرا چچا میاں کو. یہ آئیے ذرا یار, یہ اٹھا کے لے جائیں گے تو پروگرام نہیں کرنے دیں گے. لے جائیں چچا میاں اٹھیں اور انہیں ذرا سلا دیں جا کے, اور بعد میں جب یہ ہوش میں آئیں گے تب ان سے بات کریں گے. ناظرین چچا میاں نے تو برا حال کر لیا اپنا آج بھنگ پی کے, اور دیکھیں کہ انہوں نے اپنا آپ کیا سے کیا بنا لیا. تو بڑی پیتھیٹک کنڈیشن تھی ان کی, اور خیر ایک فن والی تو تھی, لیکن ان کی حالت ویسے آج اچھی نہیں ہے, اور اللہ بھی خیر کرے کہ آج ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. ابھی تو انہوں نے گھر بھی جانا ہے, دیکھتے ہیں بھابھی ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ نشہ کرنے والے کو معاشرہ کیوں قبول نہیں کرتا, لیکن اس سے پہلے یہ جو چچا میاں کے ساتھ واقعہ آج پیش آیا, میں اس کی روشنی میں کچھ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب بھی کبھی کوئی آپ کو نشے کی طرف راغب کرے, جب بھی کوئی آپ کو نشہ کرنے کے لیے دعوت دے, تو اس کی دعوت کو بڑے اچھے طریقے سے نہ کہہ دیں. اسے گالم گلوچ کرنے کا فائدہ نہیں, بڑے اچھے طریقے سے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گا, اور اچھا ہوگا کہ آپ بھی یہ نہ کریں. لیکن اگر وہ آپ کو فورس کریں, وہ بار بار کہیں, تو آپ ان سے بڑے اچھے طریقے سے وہاں سے ایگزٹ لے سکتے ہیں, آپ اس جگہ سے دور جا سکتے ہیں, اور ایسے دوستوں سے ملنا ہی چھوڑ دیں جو آپ کو نشے کی طرف لگاتے ہیں. یہ میں ایک کال آ رہی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں ندیم پاشا بات کر رہا ہوں. جی ندیم پاشا بولیے. میں ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیے طلحہ صاحب. فرسٹ آف آل آئی ریئلی اپریشیٹڈ یور شو, دا وے یو آر کنویئنگ دا نالج ٹو دا آڈینس از کوائٹ اپریشیٹڈ. تھینک یو سو مچ پاشا صاحب, آپ شوق سے میرا پروگرام دیکھتے ہیں, اور ان سب آڈینس کا بھی شکریہ جو اتنے شوق سے ہمارا پروگرام دیکھتی ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں. تو پاشا صاحب آج کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس موضوع پہ بات چیت کر رہے ہیں آج؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز پہ ضرور بات چیت ہونی چاہیے. آپ کا جو موضوع ہے جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہی ہے کہ سوسائٹی میں جو نشے کا ایک وجود ہے وہ کیا ہے, یا بلیف ہے وہ کیا ہے. میں ابھی آپ کو پاشا صاحب کوشچن ریپیٹ کرتا ہوں. آج کا میرا سوال ہے کہ نشہ کرنے والے کو معاشرہ کیوں قبول نہیں کرتا, تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ پہلا تو یہ ہے کہ یہ بہت اچھا سوال ہے جو آپ نے چوز کیا ہوا ہے, اور یہ لوگوں کی رائے بھی اس بارے میں بہت بائسڈ ہے. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو شیئر سم آف مائی ایکسپیرینس دیٹ آئی ایم فیسنگ ان دیز ڈیز. وہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں یہ عام دیکھا گیا ہے کہ جب ایک ایڈکٹ کو لوگ دیکھتے ہیں تو اس سے لوگ ایم ہی نفرت کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, ایم ہی اس کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر پولیس کی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ نفرت مجرم سے نہیں ہے, نفرت جرم سے ہے. جی بالکل. ہمیں سوسائٹی کو یہ بتانے کی, لوگوں کو یہ اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ
ایک جو نشہ کرنے والا بندہ ہے نا، اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، نشے سے نفرت کرنی چاہیے، اس کی بیماری سے نفرت کرنی چاہیے. حالانکہ ہماری سوسائٹی میں نشے کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن اس چیز کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں. اب سوسائٹی کو یہ بتانے کی ضرورت ہے ہمیں کہ دیکھیے آپ لوگ نشے کے بارے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور نشے میں جو مبتلا لوگ ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، ان کو اویئر کریں کہ یو آر جسٹ ڈسٹرائنگ یور لائف. ٹھیک ٹھیک، یعنی آپ کے خیال سے نشہ کرنے والوں کو پیار کی ضرورت اور مدد کی ضرورت ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ان کو اگر ہیلپ پرووائڈ کی جائے تو وہ بھی ہماری طرح کے ہی لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی پریشیس بلیسنگ سے اللہ تعالیٰ کی. ان کو پراپر ہیلپ دی جائے، ان کو پیار دی جائے اور ان کو کوئی اسکل سکھائی جائے تو وہ بھی اپنی زندگی نارمل روٹین سے گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پاشا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، یعنی آپ کے مطابق نشہ کرنے والے کو ایکسیپٹنس دینی چاہیے اس وے میں کہ اس کی مدد کی جائے اور اس کو معاشرے کا ایک سب سے حقیر انسان نہیں جاننا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے، ایسا ہی ہے. اور ایک بات جو آپ نے کی یہ مجھے بڑی پسند آئی اور یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے کہ اس پہ بھی کبھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ معاشرے میں بے شمار برائیاں ہیں جو جنہیں چاہے قبول نہیں کیا جاتا، لیکن ان کو نشہ کرنے والے کے لحاظ سے اتنا برا نہیں سمجھا جاتا، جیسے چوری کرنا، جھوٹ بولنا، ڈاکہ ڈالنا یا گیمبلنگ، جوا کھیلنا. ان کو ایکسیپٹنس ہے لیکن نشہ کرنے والے کو کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے معاشرے میں اور اس کو کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. بالکل صحیح بات ہے. میرے خیال سے دیکھیے ہمیں جیسے لوگوں کو ہم انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دیتے ہیں، اگر ہم ایڈکٹس کو بھی دیں تو وہ اپنی لائف میں دوبارہ سے ریکور ہو سکتے ہیں. اچھا، یعنی آپ کے مطابق ان کو باقاعدہ ہمیں ٹریٹمنٹ کی طرف لے جانا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. ان کو ٹریٹمنٹ دیں، ان کو ریہیب کریں، ان کو ریکور کریں اور ان کو ریسکیو کرنا چاہیے تاکہ وہ بہتر ہو سکے. ایڈکشن کے ساتھ کچھ کیمیکلز ایسوسیٹ ہوتے ہیں، جو کیمیکلز ہمارے برین کی جو مینٹل پاتھ ویز ہیں ان کو ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں، ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، جس پہ ایڈکٹ کا ایکچوئل میں خود کا بھی کنٹرول نہیں ہوتا. اچھا، میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا. وہ کیوں اپنے سر کو مارتے ہیں، وہ کیوں ٹکرے مارتے ہیں، وہ کیوں مطلب اتنے اگریسو ہو جاتے ہیں، وہ کیوں توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ برین کیمسٹری ایسی ہوتی ہے جس پہ ان کا خود بھی کنٹرول نہیں رہتا، تو جس میں ان کو ابرپٹ ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، فوراً ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک، پاشا صاحب بہت شکریہ، آپ نے اتنی اچھی نالج ہمارے ساتھ شیئر کی اور میں امید کرتا ہوں آپ ہمارا پروگرام اس طرح ہی دیکھتے رہا کریں گے اور آپ کی طرف سے دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ہمارے پروگرام سے بہت سیکھا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سیکھتے رہیں گے. تو یہ بیسیکلی اچھا، ان سے اجازت لے رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. اوکے پاشا صاحب، انشاءاللہ پھر بات ہوگی، آپ نیکسٹ پروگرام میں بھی کال کیجیے گا. اللہ حافظ. ناظرین، ندیم پاشا بڑے اہم بات کر رہے تھے اور ان کی نالج سے دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ کافی انہوں نے نشے کے بارے میں آگاہی ہے کہ نشے کی بیماری کیا ہے اور پروبیبلی انہوں نے میرے پچھلے پروگرام بھی دیکھے ہوں گے جس میں میں نے نشے کی بیماری کو سائیکولوجیکل لیول پہ اور بایولوجیکل لیول دونوں لیول پہ میں نے ان کو بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہوا ہے. آپ چاہیں تو آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں ولنگ ویز کے پیج پہ آ کے ویڈیو لائبریری میں. آپ فیس بک پہ اگر دیکھیں ولنگ ویز official آپ اس پہ جائیں گے یا آپ لکھیں www.facebook.com/willingwaysofficial. جب آپ اس پیج پہ جائیں گے تو آپ اس کو لائک کریں اور اس کی ویڈیو سیکشن میں جا کے جب دیکھیں گے تو آپ کو میری پچھلے پروگرامز کی ویڈیوز مل جائیں گی. اس کے علاوہ آپ کو ہمارے دوسرے پروگرامز کی ویڈیوز بھی مل جائیں گی جس سے آپ اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں. اور میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ ان ویڈیوز میں پوری بایولوجیکل اور سائیکولوجیکل لیول پہ جو ایشوز اور پرابلمز آتے ہیں وہ بڑی تفصیل سے میرے پچھلے پروگرامز میں سن سکتے ہیں. ناظرین، پاشا سے ایسے لوگ بہت کم ہیں ہمارے معاشرے میں جو نشہ کرنے والے کو ایک واقعی ایک ایسا انسان سمجھتے ہیں جسے مدد کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں سمجھا جاتا. ہمارے معاشرے میں نشہ کرنے والے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور بعض اوقات اگر دیکھا جائے تو یہ کسی حد تک صحیح بھی لگتی ہے کہ دیکھیں نشہ کرنے والا تو ہے ہی برا انسان، وہ تو ہے ہی فضول انسان، وہ نشہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے اور وہ چوری کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، اس کے گھر والے ہمیشہ پرابلمز میں رہتے ہیں. یعنی اگر دیکھا جائے ایک نشہ کرنے والا اگر درمیان میں کھڑا ہو اور اس کے ارد گرد وہ سارے لوگ جس سے اس کا کسی طریقے سے کوئی تعلق ہے تو ہر فرد
کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے. یعنی کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کا تعلق کسی ایسے شخص کے ساتھ لیا جائے, یعنی آپ کو کسی ایسے شخص کی نسبت سے جانا جائے جو کہ نشہ کرتا ہو, کہ کہا جائے کہ یہ عمیر ایک نشہ کرنے والے کا دوست ہے, یہ اس کا دوست ہے. تو نشہ کرنے والے کو کوئی بھی اپنے ساتھ جوڑنا پسند نہیں کرتا. یہ ہم سب کا ایک کامن فینامنا ہے. کوئی بھی نشہ کرنے والے کو اپنی سوسائٹی کا پارٹ سمجھنے پہ راضی نہیں ہے, حتیٰ کہ ہم ہی ذمہ دار ہیں ان کے نشہ کو شروع کرنے میں اور اس کے نشے کو قائم رکھنے میں. تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا, ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ نشے کی بیماری کیا ہے, اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بیماری جب ہو جائے تو پھر کرنا کیا چاہیے. لیکن سب سے ضروری بات, اگر کوئی نشے کی طرف جا رہا ہے تو اسے نشے سے کیسے روکا جائے. اب اس کو کہہ لیں کہ کوئی بھی اگر کوئی ایسی بیماری جو کہ بہت ابھی گرو کر رہی ہے, اسے آپ فوری طور پہ اگر ختم کر دیں تو وہ زیادہ آسان ہے. لیکن اگر آپ اسے گرو کرنے کا موقع دیں, آپ اسے پھلنے پھولنے کا موقع دیں اس بیماری کو, جب وہ پھر ایک مضبوط ایک درخت بن جاتی ہے, اس کے بعد آپ کہیں کہ میں اس کو جھٹکے سے ختم کر دوں, تو ایسے تو نہیں ہوگا. نبدا ایول انٹو بڈ, کہ آپ اسی وقت برائی کو پیدا ہوتے ہی اس کو کاٹ دیں. یعنی اگر کوئی نشے کی طرف جا رہا ہے تو فوری طور پہ ایسے اقدامات کریں کہ جس سے وہ نشے پہ جانے سے رک جائے. اور ان اقدامات کا میں نے پچھلے پروگرامز میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے کہ آپ کیسے اس کو بڑے اچھے طریقے سے بغیر مار پیٹ کیے اور بغیر تعلقات خراب کیے آپ بڑے اچھے طریقے سے اس سے بات چیت کیسے کر سکتے ہیں تاکہ وہ نشے کی بیماری پہ جانے سے بچ جائے. اور اس کے علاوہ اس سے بھی سب سے بہترین یہ ہے, جس کا پیغام ہم دیتے ہیں اس پروگرام کے تھرو کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے, وہ یہ ہے کہ نشے پہ لگنے سے پہلے ہی آپ کے سب پاس وہ ساری معلومات ہونی چاہیے, وہ سارے آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے نشے کے بارے میں اور اس سے بچنے کے بارے میں. آپ کو ہر قسم کی ڈرگ کا انفارمیشن اس لیول تک ہونی چاہیے کہ یہ ڈرگ ہے یا نہیں ہے. اتنی بیسک انفارمیشن ضرور ہونی چاہیے کہ جو چیز میں استعمال کرنے جا رہا ہوں کیا یہ ڈرگ ہے یا کیا ہے. کیونکہ جیسے ایک پروگرام میں نے متس کے اوپر کیا تھا کہ ہم اپنے معاشرے میں متس سمجھتے ہیں اور بہت سی ایسی فالس بلیوز ہیں جو کہ نشے کے بارے میں ہے کہ چرس گردہ نشہ نہیں ہے, شراب استعمال کر لینا اتنا برا کام نہیں ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جن کے بارے میں معاشرے میں قبولیت ہے, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ڈرگز کتنی خطرناک ہیں. تو جب آپ کو ان ڈرگز کے بارے میں پتا ہوگا, جب آپ ان صحیح ڈرگز کے بارے میں جانتے ہوں گے, تو پھر آپ ان ڈرگز کی طرف نہیں جائیں گے. آپ اپنے ان دوستوں سے بچ سکیں گے جو کہ آپ کو نشے کی طرف راغب کرتے ہیں. ناظرین, یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز کا پتا ہو. سب سے پہلے کہ نشے کی طرف جایا ہی نہ جائے. پھر اگر کوئی نشے کی طرف جانا شروع ہو چکا ہے تو اسے وہاں سے کیسے واپس لایا جائے. پھر اگر کوئی نشے کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے تو پھر کیا کرنا ہے. ہمیں ہر لیول پہ ایک نشہ کرنے کی طرف جانے سے لے کے نشے میں پڑ جانے والی ایک مریض کی مدد کرنی ہے. ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے, ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. اگر ہم معاشرے کو سیدھا نہیں کر سکتے تو ہم اپنے آپ کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم اپنے پیاروں کا خیال تو رکھ سکتے ہیں, جو ہمارے ارد گرد ہمارے دوست احباب ہیں, ہم ان کی فلاح کے لیے تو کام کر سکتے ہیں. میں کسی میسو ورک کی بات نہیں کر رہا کہ این جی اوز کھول لی جائیں اور پھر آپ ساری دنیا کا کام دھندا چھوڑ کے اس کام میں لگ جائیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کو فنکشنل رکھتے ہوئے بھی اپنا خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. یہی ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اس کو پہچان گئے تو پھر ہم نشہ کرنے والے کے بارے میں جو بھی سوچتے ہیں وہ بدل جائے گا. اپنی ذمہ داری کو جانیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے. اور نشہ کرنے والا آخر کار تو ایک انسان ہی ہے, اور یہ وہ جب ایک انفلوئنس میں آ جاتا ہے بیماری کے تو پھر اس کا بس نہیں رہتا. آپ کو حقائق کا, فیکٹس کا پتہ ہونا چاہیے. تو آئیے ناظرین, اب آپ کو میں بڑی ایک انٹرسٹنگ مووی ایک شارٹ کلپ دکھاتا ہوں
یہ ہر پروگرام میں ایک میں بڑی محنت سے ایک کلپ ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو ایک شارٹ ویڈیو دکھانی ہے ناظرین کو تاکہ وہ نشے کے بارے میں مزید جان سکیں, وہ پریونشن کے بارے میں جان سکیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی. تو دیکھیے ویڈیو. جی ارسلان. Some people drink too much, smoke, eat too much, or eat too little, take drugs, or gamble, and lose all of their money. They often do these things because they are addicts. They didn't always behave like that. They were young, healthy and happy. Many had good jobs, nice houses, smart cars and stylish clothes. Most had friends and family who loved them, but they felt empty inside. So they did things that made themselves feel better. Sometimes they did sensible things, like being kind to someone. And at other times, they did silly things that hurt themselves and other people. Grown-ups sometimes think that all they have to do to stop children becoming addicts is to love them, educate them, and to punish them if they do bad things. This doesn't work. Many children who become addicts are much loved, knew all about the dangers of alcohol, drugs, food, gambling, and other addictions, and had often been punished when they did bad things, but it didn't stop them. Where does it all go wrong? It doesn't. It's just the way some people are made. What can be done about it? A lot. They can learn what to do to help themselves each day. How do we know who might be addicts? By looking at the way they behave with their addiction. Addicts all tend to behave in the same way in their addiction. They always have it on their minds. They often use it by themselves. They use it to make themselves feel different. They use it as a medicine. They don't want to lose any of it. If they start to use it in any day, they usually go on and on. They can use lots more than other people, but don't seem to get hurt. But they go on using it even if they do get hurt by it. Most of all, they don't think they have a problem. Not me. Not me. Not me. Not me. Not me. They think life is unfair, and they blame everyone else except themselves. It's his fault. It's her fault. It's their fault. It's your fault. It isn't my fault. Let's see if we can stop this before it begins to go wrong. One idea seems wrong, but may in fact be right. Addicts are born different in some ways. One, they come from a family of addicts of one kind or another. Two, they feel separate from other people. Three, they've moved things, feeling right up one time and right down the next. Four, they try to control everything with reasons and excuses. Five, they are easily upset. Six, they are easily bored. They often feel lonely, angry, sad, misunderstood, picked on, and resentful. They sometimes stop doing the things that they once enjoyed doing with other people. And they don't do as well at school as they did before. They get into trouble. They pick new friends who also get into trouble. If you are like this, you need to learn about addiction before you get into trouble. Some children have to learn about deafness, or blindness, or disabilities, or diabetes, or asthma, or other illnesses, so they can be comfortable and happy and not have problems from their disease. You have to learn about the inner loneliness of addiction so that you can be comfortable and happy and not have problems in the future. This book is for you, to help you. This book is also about me. I am like you.
to feel empty inside. Then I used to eat too much, spend too much, smoke and gamble. And I worked too hard to try to make myself feel better. It didn't help. Not enough it helped. I felt worse. There are lots of people like you and me. Addicts are very like each other in one particular way. Our brains don't work very well. In any day, once we start to do some things, we find it very difficult to stop. That's why we drink too much, gamble, eat too much, or too little, go on smoking cigarettes, or using drugs, or doing other damaging things. Eventually, we lose control. Other people can control these things, but we can't. We try to, and sometimes we can, but not always. And then we go too far, and then we get hurt again. Then we try very hard to control ourselves and use our willpower, and we may even stop for a long time. We'll get angrier and angrier and angrier. So now we don't start, and we take certain steps to keep us happy. No alcohol, cigarettes, caffeine, sugar and white flour. No drugs, gambling, tablets that change how we feel. We have to learn to do things for the right reasons. We work to make things and earn money. We shop and spend only for the things we need. We take only enough exercise to keep us healthy. We don't do these things for other reasons, just to change how we feel, or to think we're better than other people. Now, if you like us, it'll be nice if you learnt not to do silly things like we did, and not get a lot of pain like we did. Learn to say no to things that might hurt you. No alcohol, cigarettes, caffeine. No sugar and white flour, drugs, gambling. And learn to say yes to things that are really fun. And there's one more thing. We make special friends with other people who are like us, but who not do silly things anymore. These friends make us feel good, and we don't feel empty inside anymore. And we do 3 things that remind us each day of what we really believe in. 1. Trust God, any God, or at least something like nature or love that is bigger than you or me. Remember, you and I didn't make the world, and we get into a bad mess when we don't listen to good people. Be honest and don't cheat. Be willing to learn, be kind, especially if we have hurt someone. They have to learn to be responsible for what they do. When they want us to talk to them, we simply tell them, 1. What life used to be like for us. This shows them that we're like them. 2. What we did to change our own behaviour. This shows them that change is possible. And 3. How happy we are now. This shows them that they can also be happy. When we spread happiness in the world, we are happy too. The end. जी जी तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि ये बड़ी एक तफसीली वीडियो थी. इस वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से और बड़े क्यूट अंदाज में बताया गया है कि नशा करने वाला क्या होता है, फिर उसके साथ क्या होता है, कौन कौन सी पर्सनैलिटीज होती हैं और हमें क्या करना चाहिए. तो ये कुछ वीडियोस में इसलिए दिखाता हूँ ताकि एक सपोर्टिव वर्क हो साथ में, कि जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो जब फिर आप वीडियो के साथ कोई रेलिवेंट वीडियो देखते हैं तो वो एक ट्रिकली वो एक हिट हो जाता है और फिर आप लर्न कर पाते हैं. तो उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम से सीख रहे होंगे और आप उन सब बातों को जान रहे होंगे कि जो कि आपको इस प्रोग्राम में बताई जाती हैं कि नशे से कैसे बचना है, और कोई नशे में आ जाए तो फिर उसके साथ क्या करना है, उसकी मदद कैसे करनी है. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बातचीत मुख्तलिफ अंदाज से इस टॉपिक पे की कि
نشہ کرنے والے کو آخر معاشرہ قبول کیوں نہیں کرتا؟ آخر کیا ایسی وجہ ہے کہ نشہ کرنے والا کسی کو نہیں پاتا؟ جیسے ہمارے کالر بتا رہے تھے کہ نشہ اور بھی معاشرے میں بڑی سی برائیاں ہیں، لیکن نشے کو ہی کیوں اتنا ہائی لائٹ کر کے اور سب سے گھرا ہوا مان لیا جاتا ہے؟ تو میں نشے کے حق میں نہیں بول رہا، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو کوئی نشے میں پڑ جاتا ہے تو اس کو اتنا برا نہیں سمجھنا چاہیے. اسے اس کے نشے کو برا کہہ سکتے ہیں آپ جو وہ ڈرگز استعمال کر رہا ہے، لیکن اس انسان کو برا کہنا، اس کو کریکٹر فلا قرار دے دینا، اس کے کردار کا نقص اسے کہہ دینا، یا یہ کہ یہ انسان ہی بد کردار ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور یہی فیکٹرز معاشرے میں نشے کی شروعات ہونے میں اور نشے کو پروان چڑھانے میں مدد دیتے ہیں. تو ان سے بچنا ہوگا. ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا، ہمیں اپنی ذمہ داری کو جاننا ہوگا کہ اس معاشرے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے. آلدو کہ نشہ کرنے سے بے شمار برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے معاشرہ اس حد تک آ جاتا ہے کہ نشہ کرنے والے کو کوئی قبول ہی نہیں کرتا. اگر اس وے میں دیکھا جائے تو کسی حد تک پھر معاشرے والے بھی ٹھیک نظر آتے ہیں کہ جو نشہ کرتا ہے اس کا کسی سے تعلق ٹھیک نہیں ہوتا، اس کے گھر والوں کے ساتھ کوئی تعلق اس کا ٹھیک نہیں ہوتا، اس کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہوتا، بہن بھائی ماں باپ اسے رشتوں کی پہچان بھول جاتی ہے، اس کی ڈیسیژن میکنگ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں پاتا، ہمیشہ غلط فیصلے کرنا، اور اس طریقے کے بے شمار چیزیں. تو معاشرہ پھر جب یہ دیکھتا ہے تو وہ بار بار کی جو لرننگ ہوتی ہے، بار بار کے جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں جو انہیں نشہ کرنے والوں کی طرف سے ملتے ہیں، تو پھر ایک نشہ کرنے والوں کے لیے جو بچپن سے ذہن میں ایک مینٹل امیج ہوتا ہے، یعنی اسکیما ہوتا ہے، وہ پھر مضبوط ہوتا جاتا ہے، وہ ری انفورس ہوتا جاتا ہے. اور جب پھر یہ اسے ری انفورسمنٹ ملتی جاتی ہے، یہ جو ہمارے سوسائٹی میں نشہ کرنے والے جو حرکات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ہمارا فرم بلیف بن جاتا ہے. اور جب ہمارا کوئی فرم بلیف بن جائے تو ہم اپنے بلیفز پہ عمل کرتے ہیں. ہم وہ ہوتے ہیں جو ہمارے بلیفز ہوتے ہیں. ہم اپنے بلیفز پہ جب عمل کرتے ہیں، جو ایکشنز ہوتے ہیں، تو جیسے ایکشنز ہوتے ہیں ویسے کنسیکوینسز ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک چین ہے، بلیفز، ایکشنز اور پھر کنسیکوینسز. تو اسی طریقے سے ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں نشہ کرنے والا ایک برا آدمی ہے، اسے معاشرے کا حصہ مت سمجھو. جب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، نتائج کیا ہوتے ہیں؟ جب ہم دھتکارتے ہیں ایک نشہ کرنے والے کو تو وہ معاشرے کا ایک پارٹ نہیں رہتا، جب تو وہ پھر نشہ مزید کرتا ہے. دکھ میں آ کے کرے، غصے میں آ کے کرے، چاہے جس وجہ سے بھی کرے، اس کا نشہ قائم رہتا ہے. اور نشہ جتنی دیر تک قائم رہتا ہے، بیماری اتنی بڑھتی جاتی ہے. اور پھر وہ جب اپنے آپ کو معاشرے کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، اور جب انہیں بار بار یہ ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے کہ معاشرہ انہیں ایک گھرا ہوا انسان سمجھتے ہیں سوسائٹی سے، تو پھر انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. پھر وہ آزادانہ چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، برے رویوں میں انوالو رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو معاشرے کا حصہ ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے. جس طرح سوسائٹی کا مینٹل امیج اور بلیفز بن رہے ہوتے ہیں ایک نشہ کرنے والے کے ذہن میں، اسی طرح ڈرگ ایڈکٹس کے ذہن میں بھی سوسائٹی کے بارے میں بڑے سے کانسیپٹس، بہت سے نظریات، بہت سے بلیفز بنے ہوتے ہیں کہ سوسائٹی تو نشہ کرنے والے کے ساتھ کرتی ہی برا ہے. یہ کبھی کسی کو نشہ لگ جائے، نشے کی بیماری پہ کوئی لگ جائے تو اس کی کوئی مدد کرتا ہی نہیں. تو دونوں اینڈز پہ ایشوز ہیں جن پہ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال ہم سب کو اپنی ذمہ داری پہچاننی ہوگی. آخر میں، پروگرام کے آخر میں یہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا جو کہ بہت ضروری ہے کہ آئیے ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم نشہ کرنے والوں کو ایک برا انسان نہیں سمجھیں گے، ہم ان کی مدد کریں گے. اور اگر ہم ان کی مدد کریں گے تبھی وہ دوبارہ سے ہمارے معاشرے کا ایک اچھا رکن اور فنکشنل پارٹ بن سکیں گے. آپ سب کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ نے آج کے اس پروگرام کے بارے میں کیا سوچا؟ آپ نے کیا سیکھا؟ یہ مجھے کمنٹس میں اور ان باکس میں آپ رائے دیجئے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں بھی بھرپور حصہ لیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.